15 में आ गया मुकम्मल। आज पूरे नहल वो मुकम्मल बनी गई, बनी इसराइल मुकम्मल पढ़ी गई और सूरत कहफ का अच्छा खासा हिस्सा जो 15 पारे के हैं वो पढ़ा गया। कल अल्लाह का फजल तो कम हुआ इंशाअल्लाह उस सूरत के मुकम्मल कर दी जाए। सूरत यूसुफ के कुछ और वहाँ बकिया कुछ हिस्सा रह गया था। दरखास्त ये है कि जो अपनी सामने अल्लाह न पाए खुदी हिम्मत करके उसको दूर करवाए। क्या जी देखिए याद आया, वाए ये फैज़ मोहम्मदी है, आए जिसका जी चाहे। वाए ये फैज़ मोहम्मदी है जिसका जी चाहे, ना आए आतिश दोज़ख में जाए जिसका जी चाहे। मुसाफिर रास्ता देखेगा न देखे, चराग राह तो गुजर चलता ही रहे। एक करो मेहराब से कुरान और सुन्नत का दर्स चलता रहे। हम ना होंगे, हमारे बाद कोई और हो। हमसे पहले भी कितने लोग इस दिन बड़े मेहराब हो। तो अल्लाह का कुरान और हुजूर का फरमान ये लोग सुनाते रहे। तो वही शेर हमारे उस्ताद का जो मुझे भी याद आया, वाए कि फैज़ मोहम्मदी है, आए जिसका जी चाहे, ना आए आतिशे दोज़ख में जाए जिसका जी। तो मेरे दोस्तों, तालिब सादिक की निशानी ये है कि आदमी मोहब्बत के साथ, तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, अमल की नीयत से अल्लाह की रहमत की तरफ मुतवज्जे होते हुए जो समझे कुरान मेरे सामने जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने उतरा है, बस वही फरमाने शाही मेरे सामने। मैं जो कुछ कर रहा हूँ ये कलामुल्लाह है, अल्लाह उसको देख रहा है कि कितनी आजमत से पूछा। तो बिरादरान यूसुफ को जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने राशन दिया काद के जमाने में, जो फलस्तीन से आए थे, उनसे कहा कि इस दफा तो आपके बिन्यामीन का मैं राशन देता हूँ, आइंदा लेके आए, अगर आप नहीं आएंगे तो उसका राशन मैं आपको नहीं। चुनाचे बिरादरान यूसुफ अपने अब्बा के पास चले गए और कहने लगे कि अब की बार जब राशन खत्म होगा तो बिन्यामीन को भेजना होगा। उन्होंने क्यों भाई, एक मेरा बेटा को तुम गायब कर चुके हो, दूसरे को भी गायब करना है। तो वो जो वजीर खजाना बड़ा सख्त आदमी है, वो कहता जो आएगा उसी को मिलेगा और जो नहीं आएगा उसको नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा फिर क्या होगा? तो फिर मैं आपको आज पैमान देता हूँ। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो तो पहले भी तुम कसमें खा चुके थे कि हम बड़े पावरफुल लोग हैं और बड़े ताकतवर हमारी जमात है, लेकिन बेड़िए को लेकर आ गए मेरे बच्चे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अब तो हम लेकर आएंगे या फिर वापस नहीं आएंगे। राशन खत्म हुआ तो लेकर आए भाइयों को। दूसरी दफा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो मेहमान खाना था वहां को ठहराया। चौथा नंबर उनके साथ खूब किया, जिसकी तरह में मुस्लिम कहते हैं, खूब खिलाया पिलाया। मौके से अपने सगे भाई बिन्यामीन को बुलवा लिया और कहा देखो मैं यूसुफ हूं, मैं मरा नहीं हूं। पूरा किस्सा सुनाया। तो मैं कोई हीला करूंगा, अपने पास रोक दूंगा। तो एक तो आपने परेशान नहीं होना और दूसरा आपने शोर नहीं मचाना। हमारा बहुत अच्छी बात है, मैंने सोचा तेरा भाई चला गया, बहुत अच्छी बात है, खुश हो गए। सुना से उनके राशन के जो बोरे होते हैं या कट्टे कहे बोरे कहे, सब वो लेके जाने लगे, बिन्यामीन के साथ होने लगे। तो जो उनका एलची था यूसुफ अलैहिस्सलाम का, उसने जो शाही कटोरा था चांदी का जिसमें पानी पीते थे, वो उनके बोरे में, राशन के बोरे में रखा और कहा ए काफले वालों रुक जाओ, आगे जाने की कोशिश नहीं करना, तुम चोर हो।
وہ متوجہ ہوئے، سب پلٹے، کہنے لگے کیا گم ہو گیا ہے؟ قالوا نحن سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم، جو بھی اس کو لے کر آئے گا نا میں اس کو انعام دوں گا، وہ کٹورا ہمیں ہر حال میں چاہیے۔ ہم کو چھوڑ دیں گے، ہم یہ چوری کر نہیں سکتے، چلو اگر ہمارے اندر سے کوئی چور نکلا تو 1 سال کے لیے آپ اس کے پاس اپنے مرکز پر رکھ لینا، 1 سال اس کو لگوانا ہے بڑی مرکز، مصر کے مرکز۔ چنانچہ تلاشی شروع ہو گئی تو سب کا تلاش ان کے گھوڑے کو پہلے لیا، بنیامین کے گھوڑے کو اخیر میں کھولا، ثم استخرجها من وعاء اخيه، تو اپنے بھائی کے گھوڑے میں سے وہ برکت نکل آیا۔ تو اب بتاؤ کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں کرو، ہمارے بھائی کو اب چھوڑ دیں، ہمارا پہلا ایک بھائی بھیڑیا کھا چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام ہنسنے لگے، کتنا جھوٹ بول رہے ہیں۔ اچھا تمہارے یہاں کیا اصول ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے یہاں تو چور پکڑا جاتا ہے 1 سال بادشاہ کی خدمت کرتا ہے، جب تم نے پہلے بولا تھا اصول بھی تمہارا یہ ہے، تو بنیامین نے یہاں سے نکالا۔ کہنے لگے ہاں یہ یسرق فقط سرق اخ له من قبل، یہ بھائی بنیامین چور ہے نا، اس کا بھائی یوسف بھی چور تھا۔ دیکھو وزیر کو کہہ رہے یوسف علیہ السلام کے سامنے، یوسف علیہ السلام نے بات کو چھپایا، بات چھپانے کے لیے یوسف اور دل میں کہنے لگے انتم شر مکانا، ابھی سے ابھی بھی تمہاری شرارت ختم نہیں، اتنا کچھ میں دے رہا ہوں لیکن شرارت تمہاری بڑھتی جا رہی۔ کہنے لگے اے عزیز مصر ایک درخواست ہے، ان لہو ابا شیخا کبیرا، ہمارے والد صاحب بہت بوڑھے ہیں، بڑے پریشان ہیں، ایک بیٹے کو رجعت کر کر کے بہت روتے ہیں، تو خود احدنا مکانہ، بنیامین کو چھوڑ دیں، ہم میں سے کسی اور کو لے لیں، اتنا نراک من المحسنین، ہم آپ کو اچھا آدمی سمجھتے ہیں، نیک لوگوں میں آپ لگتے ہیں، کتنا ہمارا خیال و احترام کر رہے ہیں۔ فقط معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، اللہ کی پناہ میں بھلا ایسا کر سکتا ہوں؟ کرے کوئی بڑے کوئی، ایسا نہیں ہو سکتا، جس کے گھوڑے میں سے نکلا ہے وہی میرے پاس ایک ساتھ رہے گا۔ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور ایک طرف وہ بول سکتا اور کبیر یہودا نے کہا کہ اپنے باپ کو کیا کو دکھاؤں گا، پہلے ایک بھائی کے ساتھ ظلم کر چکے، میں تو نہیں جاتا ہے۔ اتنا ابا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، ہمارے ابا نے ہم سے کتنا پکا وعدہ لیا تھا، پرومس کیا تھا۔ ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے تم نے یوسف علیہ السلام پر کتنا ظلم کیا، تمہیں کنویں میں پھینک دیا، تمہیں شرم آنی چاہیے، اب اس کو بھی چھوڑ دیا۔ فلن ابرح اللہ، میں یہاں سے نہیں کروں گا حتی یأذن لی ابی، میرے ابا مجھے لینے کے لیے آئے، او یحکم اللہ لی، یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ جاؤ اپنے ابا کے پاس جاؤ، تو تمہارے دوسرے بیٹے نے چوری کی، ہمیں تو نہیں پتا، غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ سب چلے گئے، یہودا یہاں ٹھہر گیا، ابا کے پاس آئے اور کہا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، آپ بستی والوں سے پورا قافلہ گواہ ہے، عزیزان مصر نے فیصلہ کیا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، ہم سچے ہیں، پتہ بلسم مگر پھر نئی کہانی گھڑ کے لے آئے، کرتے رہو میرے ساتھ ڈرامے، صبر جمیل، میں تم سے کوئی شکوہ نہیں کرتا، صبر جمیل کرتا، لیکن مجھے اللہ میں بڑا بھروسہ ہے، میرا بنیامین جو گیا ہے نا، جس کو تم بات چھوڑ کر آئے ہو، تو اب جب آؤ گے تو میرے بیٹے یوسف کو بھی لے کر آؤ۔ اللہ ایک طرف منہ کر لیا، ایک طرف پیٹ کر دی، یا اسفا علی یوسف، اے افسوس یوسف، تو اب یوم عیناہ، میری آنکھیں سفید ہو گئی رو رو کے، میں اندر ہی اندر پوچھا میں مر جاتا۔ انہوں نے کہا کاللہ کب تذکر یوسف، کب تک یوسف کو یاد کرو گے؟ حتیٰ تکون حراما، آپ بلبل کے ختم ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ کبھی تم سے بڑی کہتا ہوں انما اشکو بثی، میں اپنی شکایت تو اپنے پروردگار سے کرتا ہوں، فحزنی الی اللہ، اور اللہ تو آپ کی اپنا دکھڑا خود بیان کر سکتا ہوں۔
جاؤ میرے بیٹے کو تلاش کرو، یوسف کو بھی اور اس کے بھائی کو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو اللہ کے انکاری ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے۔ ہم تو مسلمان ہیں، تو ہم جب تک جان میں جان ہوگی یوسف اور بنیامین کا یقین رکھیں گے کہ وہ اللہ ان کو ضرور لے کر آئے۔ اب تیسری دفعہ آ گئے اور کہنے لگے عزیز مصر، اب جب ہم آئے ہیں بڑی پریشانی میں آئے ہیں، ہمارے پاس اب پیسے بھی دینے کے لیے نہیں، کچھ آپ بہت ریاض کرتے ہیں، اب بہت چھوٹے سکے لے کر آئے ہیں جو گھر میں سے میلا لائے ہیں، تو کیا آپ ہمیں راشد دیں گے؟ یوسف علیہ السلام کا دل پسیج گیا، بھائی دیکھو تو نہیں پہچانتے، یہ تو پہچان ہے۔ تو اچھا یہ بتاؤ، بلکہ یہ کہا آپ صدقہ کرو نا اپنے ساتھ۔ وہ بھائی اس وقت محنت کر رہا تھا جب کنویں میں ڈال رہے، ان کو خیال نہیں آیا، آج یہ کہتے ہیں ہم نے صدقہ کرو۔ اللہ اللہ پاک بڑے، اس کے خزانے بڑے، کہاں سے کہاں بندے کو اللہ پہنچاتا ہے۔ آپ صدقہ کریں اور پورا پورا ہمیں ناپ تول کر کے دے دیں، اللہ صدقہ کرنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، کہا هل علمتم ما فعلتم بيوسف، تمہارے بھائی تھا، تم نے کچھ اس کے ساتھ کیا تھا، تمہیں پتا تھا کہ تم جاہلون، تم نادان تھے۔ کیا صبر تھا، کوئی گوسا نہیں، ذلیل نہیں کیا، نادان تھے۔ وہ آنکھیں پھاڑ کے جب دیکھا، آنکھیں کھول کے دیکھا، انک لانت یوسف، کیا تم ہمارے بھائی یوسف ہو؟ انہوں نے کہا یوسف، میں یوسف ہوں، تم نے مجھے کنویں میں گاڑ دیا، بس میرا گلا نہیں دبایا، مجھے زبان نہیں کیا، مجھے گولی نہیں ماری، وہذا اخی بنیامین میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، اللہ پاک نے ہم پہ بڑا احسان۔ اچھا ابا جی کا کیا حال ہے؟ ابا جی کو رو رو کے ان کی بینائی ختم ہو گئی، اپنا کرتا اتارا تو اللہ نے وہی میرے پر نازل کی، کرتا لے جاؤ میرے ابا کی آنکھوں پہ پڑنا، انشاءاللہ ان کی بینائی بحال ہو جائے، اور جاؤ سارا کرتا قبیلہ فلسطین سے اور عراق سے ادھر آ جاؤ، سب ادھر شفٹ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ بھائی خوشی خوشی چلے گئے۔ اب گھر کی جو مستورات تھی نا، یہ تو راستے میں تھے، گھر کی مستورات کو جمع کیے یعقوب علیہ السلام اور کہا ایک بات بتاؤں، اگر تم مجھے پاگل نہ بولو، تو ابا جی بولو نا کیا، انی لاجد ریح یوسف، مجھے ان ہواؤں کے دوش میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی، لولا ان تفتنون، اگر تم مجھے سٹیانے والا بابا نہ سمجھو۔ کہنے لگے واللہ انک لفی ضلالک القدیم، کب تک وہ پرانے مڑتے رہیں گے، آپ کو نہیں آنے والے۔ چپ ہو گئے، گردن نیچی کر لی، گرد و غبار اڑتا ہوا نظر آیا، قافلہ آیا اور سب کے سب یعقوب علیہ السلام کے پیروں میں گر گئے۔ کیا ہو گیا، آج بڑے شریف ہو گئے؟ کہا سب سے پہلے آپ میرے قریب ہو جائیں۔ بڑے بھائی کی قمیص لے کر گئے اور یعقوب علیہ السلام کی آنکھ پر یوسف علیہ السلام کے کرتے کو جو بلا تو آپ کی بینائی بحال آ گئی، آنکھیں روشن ہو گئی، نابینائی کا ختم ہو گیا۔ کہنے لگے میں نہیں کہتا تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلم، میں اللہ کے پاس سے کوئی علم جانتا ہوں نہیں جانتے۔ ابا ہم بڑے ظالم ہیں، استغفر لنا ذنوبنا، آپ ہمیں معاف کر دیجیے۔ انہوں نے کہا وہ ابا کیسا ہوگا جو بچوں کا خون لے کے دنیا سے چلا جائے؟ ابا کا غصہ ہوتا ہے، رب سے غصہ ہوتا ہے، لیکن معاف کر دیتا ہے۔ میں تو تمہارا باپ ہوں، کوئی بات نہیں، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اور شب جمعہ میں جب اٹھوں گا نا تہجد میں اللہ کو بھی کہوں گا کہ اللہ میرے بچوں کو معاف کر۔ بگڑی ہوئی اولاد کے ساتھ باپ کو یہ کرنا چاہیے، اور اگر بگڑی ہوئی اولاد کے ساتھ باپ یہ نہیں کرے تو پھر بچے بہت زیادہ بگڑ جاتے ہیں، پھر ایک دوسرے کی بیعت کو بھی دیکھنے کے لیے نہیں آتے۔ بڑا عجیب یہ بات بتایا جائے، بچے جتنے خراب ہو، اپنا خون اپنی اولاد ہے اس کو معاف کرنا چاہیے۔ چنانچہ خوب استقبال کے لیے سجایا، تخت لگایا اور استقبال کے لیے اپنی وہاں تک گئے جہاں اترنا تھا۔ سارا کنبہ قبیلہ جب آیا تو یوسف علیہ السلام کو جب دیکھا، سارے تخت پر آ گئے تو ماں باپ سب کچھ جو بھائی میں سب کے سب یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو، ان کا تخت تھا
ولولا دیکھا، عزتیں دیکھی کہ اب کیا سوچ رہے تھے کیا ہو. یوسف علیہ السلام کو یاد آیا اور کہنے لگے واقعی میرے اللہ پاک نے جو مجھے خواب دکھایا تھا کہ 11 ستارے، ایک سورج یعنی کپڑا، ایک چاند یعنی ماں، وہ سب کے سب میں سجدہ کر رہے ہیں. آگا تعبیر رؤیایا، یہ میرے اللہ نے میری تعبیر کو پکا کر دیا. اور اللہ رب العزت نے میرے پر بڑا احسان کیا. مجھے تو ختم کر دیا تھا انہوں نے، میں تو جیل میں تھا. یہ جو اللہ پاک نے مجھے خواب کی تعبیر کا علم دیا، اس کی برکت سے آج میں یہاں وزیر خزانہ ہوں. چنانچہ وہاں وہ رہے ٹھہرے. سب سے پہلے یعقوب علیہ السلام کا وہاں وصال ہوا، اس کے بعد یوسف علیہ السلام کا وہاں وصال ہوا. اس لیے مصر میں فلسطین سے مصر کیوں آئے؟ تو یہودیوں کا سوال تھا. اگر سچے نبی ہوں گے تو یہی بتا سکتے، باقی کوئی نہیں بتا سکتا کہاں فلسطین کہاں مصر. یہ جواب ہوا. اب اس سے بہت سارے اسباب وقت تھوڑا ہے. پہلا سبب یہ ہے کہ حسد ہمیشہ اپنوں میں زیادہ ہوتا ہے. دوسری بات، حسد جب آگے بڑھتا ہے تو قتل تک پہنچ جاتا ہے. اور کتنا ظلم کیا، اپنے باپ کے ساتھ ظلم کیا ہے حسد کی بنیاد. حسد کتنی بری چیز ہے جو آدمی کی نیکیوں کو، حاسد جو ہوتا ہے وہ رات کو سو نہیں سکتا اور دن میں محسود کو جب دیکھتا ہے تو بے چین بے قرار ہوتا ہے کہ مر کیوں نہیں جاتا، دوبارہ کیوں آ گیا. حاسد اللہ رب العزت پر اعتراض کرتا ہے. وہ کیسے؟ یا اللہ اس کو آپ نے اتنی نعمتیں دی کیوں؟ اگر دینی تھی تو میں ایڈوائزر تھا، مجھ سے پوچھتے تو صحیح، میں مشیر تھا نا، مجھ سے پوچھتے تو نالائق تھا. تو وہ اللہ پر براہ راست اٹیک کرتا ہے. جو جس کو اللہ نے کمالات دیے ہیں، کس نے دیے؟ اللہ نے دی. اللہ جانتا ہے کس کو کس سے کیا کام ہے. دوسری بات اس قصے سے یہ پتا چلی کہ جو آدمی صبر اور تقوی والی زندگی اختیار کرے، تکلیفیں آتی ہے، پریشانی آتی ہے، لیکن جب رزلٹ آئے گا تو یہ شرمندہ نہیں ہوگا، یہ سرخرو ہوگا. تو کتنے یوسف علیہ السلام پر حالات ہیں. تیسری بات اس سے یہ پتا چلی کہ یوسف علیہ السلام کا جب وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کہا اے اللہ آپ نے میرے اوپر بہت احسان کیے، ابھی میری دو درخواست ہے. توفنی مسلمن، میرا جب انتقال ہونا تو کلمے کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ. خود نبی یعقوب علیہ السلام والد نبی، دادا اسحاق علیہ السلام نبی، پر دادا ابراہیم علیہ السلام نبی. میرے آپ کے لیے عبرت ہے، نبی در نبی در نبی در نبی، اور دعا کر رہے کہ میرا وصال ہو، انتقال ہو تو اسلام کی حالت میں. رمضان المبارک کی 12ویں رات اللہ نے ہمیں نصیب کر دی. ہمیں کتنی دفعہ کہا کہ اے اللہ جب بھی انتقال ہو ایمان کی حالت. ہمارے منہ میں آتے ہیں کہ مرنے کا تصور ہی نہیں آ رہا، اتنی مادیت پرستی کے پھنسے ہوئے کہ ہمارے دل نہیں کرتے. ایک تو یہ دعا مانگو. یہ آیت نمبر 101 اندر دیکھ کے آپ یاد کر سکتے ہیں. 101 کیا ہے نمبر؟ سورۃ یوسف ہے، 13واں پارہ ہے، 6واں رکوع ہے، 101 آیت ہے. بس کتنا یاد کریں؟ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا آخرت میں میرے کارساز کام بنانے والے کون ہیں بھائی؟ اللہ. توفنی مسلمن، میری جب بھی وفات ہو تو اسلام کی حالت میں ہو. اگر یہ دعا پوری ہو گئی تو ہمارا بیڑا پار ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ تو سب بڑی پوچھے. انما الاعمال بالخواتیم. یاد تو ہم سب کو بچپن میں یاد کیے، لیکن یہ کوئی یاد نہیں کراتا. اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. مرتے وقت کلمہ پڑا سب معاف. والحقنی بالصالحین، اے اللہ میرا حشر نیک لوگوں کے ساتھ. تو نیک لوگوں سے محبت کرنا، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ کھانا پینا سفر کرنا اور ان کے ساتھ رہنے کی آرزو کرنا، میدان محشر میں ان کے ساتھ اس وقت میں کھڑے رہنے کی دعا. چوتھی بات یہ پتا چلی کہ اللہ رب العزت نے اس صورت میں یہ بتایا کہ جیسے حاسدین معافی مانگنے پر مجبور ہوئے اور آپ کے پیروں میں گرے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ قریشی ایک وقت آئے گا کہ سب کے سب معافی مانگنے پر مجبور ہوں گے، آپ کی غلامی میں آئیں گے. اور اللہ نے 8 ہجری میں یہ وعدہ پورا کر کے مکہ کو فتح کیا. اور بہت سارے اسباب ہیں. اللہ پاک نے فرمایا عبرۃ لأولی الالباب، بہت بڑی عبرت ہے عقل مندوں کے. اس قصے میں بہت سارے واقعات ہیں، تو ساری باتیں ہم یہاں نہیں کر سکتے، تو ضروری چیز تھی کو بتائیں.
سورہ رات کے متعلق کچھ باتیں کل عرض کی جا چکی تھی. ایک بات اللہ رب العزت نے اس میں یہ بتلائی کہ جو باطل ہوتا ہے اس کی مثال اندھیری کی. جیسے مولانا محمد عمر پالپوری رحمۃ اللہ علیہ راون کے اجتماع میں 3-4 گھنٹے بیان کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے بڑے حافظ کے ساتھ بٹھاتے تھے. خود بھی آئے تو خوب پڑھتے تھے, اس سے بھی پرواہ نہیں. اور ترجمہ یہ آئے بہت پڑھتے تھے. انزل من السماء ماء فسالت اودية في القدر کہ باطل کی مثال سمندر کی جھاگ کی طرح. جیسے آپ پہلے بوتل پیتے تھے, وہ بوتل جب بھرتے تو وہ جھاگ کے ساتھ بہت ساری باہر آ جاتی ہے, لیکن وہ جھاگ میں کچھ ہوتا نہیں. اصل مال تو وہی ہوتا ہے جو نیچے ہوتا ہے. اسی طریقے سے سمندر کی جھاگ میں کچھ نہیں ہے, باطل جھاگ ہے, اندھیرا ہے. فرمایا وہ فرماتے تھے کمرے میں آپ گئے, دیکھا اندھیرا ہے, آپ کے اندر فوج کو بلانا پڑے گا, پولیس کو بلانا پڑے گا کہ اندھیرا کیسے جائے. کسی نے کہا نہ بھائی بیٹھے کو بلاؤ, نہ کسی اور کو بلاؤ, آپ کو میں جب بٹن ہوتے ہیں وہاں لے کے جاتا ہوں, کوئی بھی ایک بٹن آن کر دو. جیسے ہی آپ ایک بٹن آن کریں گے اور روشنی آ جائے گی تو اندھیرا خود کا خود. تو اندھیرا نام ہے روشنی کے نہ ہونے کا, باطل نام ہے حق کے نہ ہونے کا. اسلام پر حق ہے اور اسی پر اللہ ہمیں قائم رکھے, اسی پر موت عطا فرمائے. لیکن اللہ پاک باطل کی اینٹ شیٹ کب بجائیں گے؟ جب حق والے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں. اب رمضان المبارک ہے اور اس میں کتنے لوگ ہیں جو روزہ خور نمازیں چھوڑ رہے ہیں. تو کہاں سے اللہ رب العزت باطل کو نیچے کریں گے اور حق کو اوپر کریں. حق والے حق کو مضبوطی سے پکڑے, اس پہ یقین کریں اور اس پہ بھروسہ کریں. سورۃ ابراہیم کا جو بنیادی مرکز ہے وہ قرآن کریم کی حقانیت ہے. اور آپ سے پہلے عرض کیا جا چکا کہ مکی تو صورتیں ہوتی ہیں, سورۃ ابراہیم کی مکی ہے. ہجرت سے پہلے ہو اس کو مکی کہتے ہیں, ہجرت کے بعد ہو تو وہ مدنی ہوتی ہے. مکی صورتوں میں ایمان اور یقین بنایا جاتا ہے. کیا بنایا جاتا ہے؟ ایمان اور یقین بنایا جاتا ہے. سورہ یوسف میں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں, میری مرضی چلتی ہے. انہوں نے سب کچھ کیا یوسف علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے, اور جب میں نے چاہا کہ ان کو تختے سے تخت شاہی پر اٹھاؤں گا اور وزیر اعظم کیا بلکہ حیات کے مرنے کے بعد یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بھی بنے. اللہ نے بادشاہ, تو مرضی کس کی چلتی ہے؟ بس اللہ سے آتی دوستی کرے, یہ مقصد ہے. ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کا ذکر یہاں ہے. اللہ رب العزت نے اس سے پہلے ایمان والے کی جو مثال ہے وہ کھجور کے ساتھ. کھجور میں 3 چیزیں جو کلمہ ہمارے اندر موجود ہے وہ ہے ایسا جیسے کھجور کا درخت. نمبر 1, اس کی جڑ سب سے مضبوط ہوتی, آندھی ہو طوفان ہو اس درخت کو کوئی فرق نہیں. اس کا تنا اونچا ہوتا ہے, مضبوط ہوتا ہے. تیسری چیز سدا بہار, اس کا پھل کیا ہے؟ ابھی آپ آم کو تلاش کریں تو کسی کے پاس افطار میں آم ہوتا ہے, آم کا موسم ختم ہو گیا. لیکن کھجور ایسا پھل ہے کہ جو سال بھر رہتا ہے. کیا مطلب؟ یہ 3 چیزیں. ایمان والے کو کھجور سے کیسے اللہ نے یہ مثال دی آیت نمبر 25 میں اور آیت نمبر 27 اور 26 اور 27 میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کھجور کی جڑیں مضبوط ہوتی ہے, حضور علیہ السلام نے یوں اشارہ کیا شہادت کے ہوئی, التقوی ہا ہونا, التقوی ہا ہونا, التقوی ہا ہونا, واشار الی الحق. ایمان اندر ہوتا ہے, اندر جڑ میں ہوتا ہے, دل کی جڑوں میں ہوتا ہے. جیسے آندھی طوفان کچھ بھی ہو تو کھجور کے درخت کو کوئی ہلا نہیں سکتا, اسی طریقے سے چاہے جتنے فتنے ہو, چاروں طرف گناہوں کا بازار ہو, جس کے دل میں ایمان ہو اس کو کوئی بے ایمان بے نمازی روزہ خور نہیں بنا سکتا. ایمان اندر. دوسری وجہ سے اس کا تنا مضبوط ہوتا ہے. ایسے ایمان والے کے حوصلے مضبوط ہوتے ہیں, اونچے ہوتے ہیں, وہ ہر نیکی میں لپکتا ہے, جھپٹتا ہے, جھپکتا ہے اور بڑھتا ہی چلا جاتا ہے, کسی اور کی طرف متوجہ. تیسری چیز یہ بتائی کہ کھجور کا پھل سدا بہار ہوتا ہے. کبھی بھی آپ کو ضرورت ہو تو آپ کو کہیں سے نہیں ملتی تو صدر سے آپ کو کھجور مل جائے, ایگری مارکیٹ سے آپ کو کھجور مل جائے گی. ٹھیلے والے بھی جگہ جگہ پورا سال کھجور بیچتے ہیں, اور کھجور کے بڑے فائدے ہیں, اس میں بڑی طاقت ہے. اس لیے میں فرمایا کہ افطار میں جیسے سنت ہے, سحری سے افطار میں جیسے
کھجور کھانا سنت ہے تو سحری میں بھی کھجور استعمال کرنا ہمیں یاد نہیں رہتا. کھجور ہمارے پاس ہوتی نہیں سحری غلط کیوں ٹھیک ہے ٹھنڈی کا پانی لا اڑا نہیں پانی کھجور ضرور کھانی ساری ویکنس کمزوری ختم. سدا بہار کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو نمازی رمضان میں آئے ہیں یہ سیزنلی نہیں ہے, یہ ایک مہینے کے لیے نہیں آئے, یہ نمازیں پڑھیں گے موت تک پڑھیں گے, مسجد میں درس میں بیٹھیں گے موت تک, تبلیغی اعمال میں بیٹھیں گے موت تک, سیروزہ چلہ لگائیں گے 4 بجے یہ کام موت تک کریں گے. تو جیسے کھجور ہمیں سدا بہار ملتی ہے ایسے ہی نیکیوں کا پھل ہم سدا بہار استعمال کریں. بولے انشاءاللہ. ایک مثال تو اللہ نے خود متقیوں کی بڑی سخت مثالیں نہیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ بنایا, ایک تو آپ نے مکہ مسجد کی تعمیر, اس میں آپ نے خرچ میں حصہ ڈالا. حدیث شریف میں بتایا ملو کمر حسن خفاف, خفاف سب سے چھوٹا پرندہ ہے, اس کے گھونسلے کے برابر بھی اگر آپ نے تھوڑا سا چندہ دیا مسجد میں, اللہ رب العزت آپ کے لیے جنت میں محل بنا. سب سے چھوٹے پرندے کا گھونسلہ بنا, کتنا بھی چندہ دے سکتے. اور جس بیت اللہ بنایا اللہ کو کیا نوازے. تو بیت اللہ بنانے کے بعد ایک دعا کی, اے اللہ اس کو امن کا گہوارہ ہو. پوری دنیا میں فتنے ہیں لیکن آپ بیت اللہ میں جب پہنچ جائیں تو یوں لگتا ہے جیسے بچہ اپنی ماں کی گود میں. بھائی ہماری مٹی وہیں سے لی گئی ہے. ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ابھی سب لوگ عمرہ کر رہے ہیں, ہماری روح اڑ کے عرب شریف میں پہنچ جائے, وہاں کی تراویح اللہ میں نصیب کرے, وہاں کا احتکام نصیب. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ہم نماز پڑھیں اور نماز کے فوراً بعد حضور کی زیارت کرنے کے لیے آپ کے روزے پر جائیں اور چہرے کا روزہ لکھائیں, وہ السلام علی رسول اللہ, کھڑے ہو جائیں حضور کا دیدار کریں. تو امن کی جگہ ہے تو اللہ نے قبول کیا, اللہ ہمیشہ اس کو دارالامن بنائے. دوسری بات آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی, اے اللہ یہاں سے شرک کی جڑوں کو کاٹ دے. تو ہم اپنے بچے کے لیے کہتے ہیں کہ وائس چانسلر بنے, یہ جناب پائلٹ بنے, انجینئر بنے, ایم فل کرے, ماسٹر بلاسٹر بنے, ہر چیز انسان اور مسلمان بنے, موحد بنے. یہ ابا جی اور اما جی کو سمجھ میں جہاں اور تک بیٹھ جائے, آپ کا بچہ کوچنگ میں جاتا ہے, اچھا میرا تو پتا جگہ ٹیوشن میں جاتا ہے, اچھا انگلش پڑھتا ہے, میرا بچہ تو سائنس میں ہے, میرا بچہ تو بایولوجی میں, میرا بچہ تو کیمسٹری میں, بہت آگے فزکس میں اتنا آگے ہے, آج کل تو سافٹ ویئر کو ماسٹر, اچھا میں بھی وہی داخل کروں. تو ہمارے یہاں ایمانیت کے مذاکرے نہیں ہو, منع نہیں ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کام کیا ہے, ایماندار, اپنے بچوں کو ایماندار بنا. دوسری بات ربنا لیقیموا الصلاۃ, مسجد بنائی لیکن نماز کے لیے, صرف رمضانوں میں نماز پڑھیں گے, اس کے بعد دیدار پھر تو نے ڈھونڈ چراغے دیبا لے کر, پھر چراغ لے کر بھی جائیں گے تو نظر نہیں آتے سکتے. کون کہتے ہیں انشاءاللہ آتے رہیں گے, 5 وقت مسجد میں انشاءاللہ جماعت سے پڑھیں, نفس شیطان کے کسی چکر میں نہیں آئیں گے, بولو انشاءاللہ. تو نماز کی پابندی کرا. ایک رات میں لاہور میں جوش میں بنائی مسجد, ایک رات میں کیسا جذبہ مسلمانوں کا, ایک رات شب بھر مسجد اس کا نام ہے. علامہ اقبال وہاں سے گزرے, باہر سے دیکھا عشاء کی نماز کا وقت تھا, تو ایک امام 4 نمازی, پوری مسجد خالی, قبلے کی طرف رخ کر کے کہنے لگی مسجد تو بنا لی شب بھر میں, ایمان کی حرارت والوں میں, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بنتا, اندر سے پاپی تھا, اس لیے وہ نماز کے لیے اس کا ایمان. تو کیسا ہمارا کچا ایمان جو نماز کے لیے ڈالا ہے. اس کے تبلیغ میں جو محنت ہے, کس کی محنت ہے, پہلے کلمہ اس کے بعد نماز, نماز پہلی سیڑھی نماز. دیکھو دعا میں بھی بتایا, جب ساری بات ہو گئی پھر کہہ رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. ابراہیم خلیل اللہ سب کے دادا ہے, نبیوں کے دادا. ویسے ہی آدمی کو کہ میں دادا بن گیا ہوں, لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ دادا بن گیا, نبیوں کے دادا. کہتے ہیں اللہ مجھے نمازی بنا, ومن ذریتی, میری اولاد کو نمازی بنا. کون نیت کرتا ہے,
جب ہم تو پہلی سب میں ہوں ہمارے بچے جو ہے روزہ بھی نہ رکھتے، ہم آگے آگے ہوں ہماری عورتیں نماز روزے تلاوت سے دور ہیں، کوئی موبائل میں جو لانتی چیز ہے پہلے بھی لگے ہوئے اپنی کون نیت کرتے ہیں چل فکر کرے۔ پھر ایک بات یہ سکھائی کہ اپنے ماں باپ کو کبھی نہیں بھولو، وہ زندہ ہو دنیا سے چلے گئے ہو، ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگو، ربنا اغفر لی ولوالدی۔ یہ آپ کو کوئی اسکول میں درس نہیں دے گا، یہ آپ کو مدرسہ مسجد میں درس دے گا، تبلیغ میں دین میں ملے گا کہ جس سے آپ پیدا ہوئے آپ پوری زندگی اگر ان کو کندھے پہ دے کے گھومیں اس باپ کا آپ حق ادا نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ رب العزت نے سورۃ حجر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سورۃ حجر کا کچھ خلاصہ عرض کروں گا اور آپ کا نہیں بس کر دو بس کر دو، میں تو آپ کا بابا ہوں، آواز نہیں پر تھوڑا سا سبق کا پھل کیا ہے، ملے گا آپ کو اللہ نصیب کرے گا۔ سورۃ حجر کا مطلب ہے یہ جو مدائن ہے، آپ سعودی عرب چلے جائیں اللہ میں لینا ہے، اس کا جو شمال ہے اس کے شمال میں آج بھی قوم سمود کی بستیاں ہیں جس کا قصہ تفصیل سے آپ سن چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے نام پہ سورۃ الحجر بتلائی کہ ان کو ہم نے کیسے تباہ و برباد کیا۔ ایمان کتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ پاک نے 14واں پارہ شروع کیا، ان کی پہلی آیت ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ کافر جب دیکھیں گے کہ اللہ پاک نے مسلمانوں کو دوزخ میں ڈالا ہے تو کافر کے چودھری جلتے جلتے کہیں گے ہم بھی دوزخ میں، تم بھی دوزخ میں، تم کلمہ پڑھنے والے، تمہیں کلمے کا کیا فائدہ ہے؟ تو وہ گناہگار ہوں گے، وہ جب جل رہے ہوں گے اللہ کو جوش آئے گا، اللہ جبریل علیہ السلام کو بھیجیں گے اخرجوا من النار من کان فی قلبی مثقال ذرۃ من ایمان۔ جاؤ جلدی سے، جبریل آئیں گے پوری فوج کو لے کر تو دوزخ ٹھنڈی ہونا شروع ہو جائے گی۔ حضور علیہ السلام کو بھی ساتھ لائیں گے، علماء مجاہدین مبلغین سب آئیں گے، حفاظ جو جس کا جاننے والے سب کو باہر لے کر آؤ۔ دوزخ کہے گی جلدی سے نکلو ہمارے اندر سے، آپ کی وجہ سے یہ دوزخ کی آگ ٹھنڈی ہوگی۔ پر کیوں آئے ہو؟ یا مالک، کیا نام ہے دوزخ کا جو چوکیدار ہے اس فرشتے کا نام ہے مالک۔ یا مالک لیقضی علینا ربک، چل چل کے تب ہو جائیں گے کہ یار ہمیں صبر کرو، مار دو، کب تک جلاؤ گے اس طرح؟ بچھو سانپ کستے رہے، کاٹ رہے ہیں، آگ جلا رہی ہے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، ایک چمڑا جل جائے گا اللہ پاک دوسرا لگائے گا۔ اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت۔ تو جس کے دل میں ایک ذرہ برابر ایمان ہوگا سب باہر آئیں گے، تو کافر کہیں گے ہائے کاش ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ہم بھی ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے ایمان لائیں۔ پھر اللہ پاک نے یہاں قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بتائی ہے۔ قرآن کی حفاظت 1940 میں یورپ میں سارے یہودی اور عیسائی جمع ہو تو کہ لاؤ بھائی بائبل لاؤ، انجیل لاؤ، سب کو جمع کرو۔ جمع کیا خلاصہ یہ 2 لاکھ غلطیاں، کتنی؟ لاؤ قرآن شریف، قرآن شریف لاؤ، اس وقت بہت زیادہ بکس نہیں تھا، قرآن شریف لاؤ۔ قرآن شریف کے جتنے نسخے منگوائے، آیت اور سورت میں تو کیا ٹکراؤ ہوتا، صبر زیر میں بھی فرق نہیں۔ تو انہوں نے مان لیا کہ حقانیت اور حفاظت کس میں؟ قرآن میں ہے، اور قرآن کی حفاظت کی اللہ نے ذمہ داری لی ہے۔ اللہ رب العزت اس کو سینے سے لگانے اور مرتے وقت قبر میں حشر میں تلاوت کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وصلی اللہ علی النبی الکریم، آمین۔